बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 22 अक्टूबर है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, हाउस ऑफ शरीफ और जरदारी खानदान के दरमियान कुर्सी की जंग शुरू हो चुकी है। अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा इस सेकंड जनरेशन में से, मरियम या बिलावल? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वोट किसको डालेगी, इसकी तफसील व्यूअर्स में आपके सामने रखूंगा। और फिर कश्मीर के अंदर जो तब्दीली की हवा चली है, इन हाउस तब्दीली के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या मुतालबात रखे गए, वफाक को वो क्या कह रहे हैं, इसका भी एक जायजा रखेंगे आपके सामने। और व्यूअर्स, 26वीं तरमीम की ये जो 8 जजेस बैठकर अपने दिलो जान से ज़्यादा जो हिफाजत कर रहे हैं, क्या ये इसमें कामयाब हो सकेंगे? और क्या ये आखिरी मौका है पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए? अगर उन्होंने 27वीं तरमीम करके किसी सरकारी अफसर को इनके ऊपर लगा दिया तो फिर पाकिस्तान में पार्लिमान एक रबर स्टैम्प बन जाएगी। और क्या कभी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का रास्ता रोकने के लिए कोई सियासतदान, कोई लीडर, कोई अवाम खड़ी होगी? इसका मुकम्मल अहाता करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, आपको ये खबर भी दें कि आपने इंपीरियल कॉलेज का बयान सुना, 300 बेड के हस्पताल के मुतल्लिक जो पंजाब हुकूमत का दावा था, अब एक और दावा इनकी तरफ से किया गया। 2019 में क्या कुछ होता रहा और आज पुराने प्रोजेक्ट्स के ऊपर नई तख्ती लगाकर, नया चेहरा लगाकर अवाम को किस तरह से प्रोजेक्ट्स बेचे जा रहे हैं, इसका भी मुकम्मल अहाता करेंगे। और फिर सोहेल हफीदी साहब का खिताब और जो तंजीम नो की बात है, इमरान खान से मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन सोहेल हफीदी साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं, इसकी भी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा आज के इस प्रोग्राम में। जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, पिछले कुछ दिनों से आपने मरीम नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी देखी। और मरीम नवाज को प्रॉब्लम क्या है और वो क्या चाहती हैं? यकीनन ये उनकी ख्वाहिश होगी, और जिस तरह के राना सनाउल्लाह साहब ये खुद कह चुके कि आने वाला कल जो है वो मरीम का है, और नवाज शरीफ जिस तरह इस कौम की खिदमत करते रहे, बिल्कुल उसी तरह मरीम नवाज भी इसी रास्ते पे चलकर कौम की खिदमत करना चाहती हैं। और वो बहुत जल्दी, यानी अगली वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो पाकिस्तान की होंगे। देखिए, जब आप किसी की ख्वाहिश का इजहार इस तरह बरमला पब्लिकली करते हैं ना, तो फिर हाउस ऑफ शरीफ के अंदर भी एक तूफान ज़रूर आया होगा कि यार अब्बा जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो शरीफ ख़ानदान में जो हमजा शहबाज साहब और फिर बाकी लोग जो हैं वो सोच रहे होंगे ना, उनके होते हुए मरीम नवाज किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म बन सकती है। फिर ये भी ख्याल ज़रूर आया होगा कि अगर ये वज़ीर-ए-आज़म बन गई तो शहबाज शरीफ साहब कहाँ जाएंगे और बाकी जो ख़ानदान के बच्चे हैं उनका क्या मकाम होगा। तो ये इस वक्त ज़ोर आजमाई जो है वो ख़ानदान के अंदर हो रही है। मैं आपको इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये दे देता हूँ कि जब पंजाब में मरीम नवाज को सीएम बनाने की बात की गई तो ये सवाल ज़रूर हुआ कि हमजा शहबाज क्या करेंगे और हमजा शहबाज साहब को कहाँ भेजा जाएगा, और फिर अगर ऊपर शहबाज शरीफ साहब आ गए तो यकीनन आपको नीचे कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अब सवाल ये बनता है कि अगर मरियम इस मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बन गई और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कोशिशों में लगी हुई है नवाज शरीफ साहब कि इनको वज़ीर-ए-आज़म हमने बनाना है, और जिस तरह के राना साहब कह रहे हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब का क्या होगा, हमजा शहबाज का क्या होगा, और क्या शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पंजाब को संभालेंगे? ये बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब ना शहबाज शरीफ साहब के पास है और ना ही नवाज शरीफ साहब के पास है। लेकिन ये सवाल मरीम नवाज के लिए बहुत अहमियत का हामिल है और इसका जवाब किसी हद तक, यानी ख्वाहिश का इजहार जो राना साहब ने हमें ज़रूर किया है पब्लिकली। अब अगर मरीम नवाज की ये ख्वाहिश है कि उन्हें मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, तो दूसरी तरफ है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो बड़ी देर से कोशिशें कर रहे हैं और इस ख्वाहिश का इजहार भी इनके वालिद ने कर दिया था बहुत पहले कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनता हुआ देखना चाहता हूँ। तो ये ख्वाहिशात हैं, इसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। मुल्क की मईशत को कैसे आपने ठीक करना है, मुल्क को कैसे आप आगे लेकर जाएंगे, मुल्क के मसाइल क्या हैं, इन बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। लेकिन ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं और इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस वक्त जी अब एक रस्साकशी जो है वो हो रही है पार्टी के अंदर। और सबसे अहम नुकता इसमें यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर रही है और आने वाला कल कैसा होगा, जोर आजमाई हो रही है। देखना ही होगा कि इस्टेब्लिशमेंट अपना वोट किसको देती है, वो नून लीग में मरियम को देगी या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी के नाम जो है ये वोट निकलता है। अब सबसे जो अहम नुकता इसके अंदर ये है कि कुछ रोज़ पहले
ایک انٹرویو ہوا جس میں محسن بیگ صاحب کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب پنجاب حکومت کے ساتھ نہیں ہے. وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو تعریفیں ہو رہی ہیں یہ صرف دکھاوا تھا، اور جو حالات پنجاب کے اندر ہو گئے تو اب ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھنا ہوگا. حالات سر اسی طرف جا رہے ہیں اور یہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کی خواہشات ہیں. پاکستان کی عوام کی سر کیا خواہش ہے؟ قیدی نمبر 804. اور جو عمران خان کو مائنس کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے وہ سر خود ایک ایک کر کے مائنس ہو گئے. کچھ ریٹائر ہو گئے، کچھ ہمیشہ کے لیے سیاست کو چھوڑ کر چلے گئے، اور کچھ دوبارہ سے سیاست میں آنے کی کوششیں کر رہے ہیں. لیکن عمران خان مائنس نہیں ہوا، لوگ مائنس ہو گئے، نظام مائنس ہو گیا. عمران خان ہر گزرتے دن کے ساتھ پلس پلس ہوتا جا رہا ہے. آج پاکستان کے اندر 26ویں ترمیم کی حفاظت کچھ ججز بیٹھ کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح اس 26ویں ترمیم کو بچا لیا جائے، کیونکہ اگر 26ویں ترمیم کے خلاف فیصلہ آ گیا تو یا افریدی صاحب جائیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یہ ختم ہو جائے گا، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جسے تا حیات ایکسٹینشن دے دی گئی وہ گھر چلا جائے گا، عمران خان کے کیسز ختم ہوں گے. اور آئین میں ترمیم سے پہلے جسے چیف جسٹس بننا تھا، اگر وہ اس کرسی پر بیٹھ گیا تو پہلا اعلان کیا ہوگا کہ کرو حساب اس الیکشن کا. یہ جو فارم 47 کی حکومت بنا دی گئی، ان سے پوچھو کہ ان کو عوام نے کتنے ووٹ دیے. تو اس اسکروٹنی سے بچنے کے لیے پاکستان میں کیا نظام اسے افورڈ کر سکتا ہے؟ سر کبھی بھی نہیں افورڈ کر سکتا. اس لیے 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم اس لیے کی جا رہی ہے کہ مکمل طور پہ اس نظام کو کنٹرول کر لیا جائے. آج ہاؤس آف شریف کی صورتحال یہ ہے کہ مریم کو سمجھانے کی کچھ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ 2029 تک جو ہے وہ انتظار کریں الیکشن کا، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا. لیکن وہ چاہتی ہیں کہ اس سے پہلے ہی کوئی تبدیلی آ جائے. اب ویورز اس پہ کتنی صداقت ہے یہ آنے والے کچھ دنوں میں مزید چیزیں جو کلیئر ہوں گی، لیکن اس حد تک یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر 2029 کا منظرنامہ بھی آپ اس وقت آپ کے سامنے ہو اور اس کو آپ اپنے ذہن میں ایک دفعہ لا کر دیکھیں تو ہاؤس آف شریف کی خواہش ہے کہ مریم وزیر اعظم بنے، اور دوسری طرف زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بلاول کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا جائے. اب 2029 تک کیا حالات ہوں گے، کیا یہ نظام، کیا یہ لوگ ایک پیج پر رہتے ہیں یا نہیں، اس کا بھی اندازہ ہمیں کچھ دنوں میں ہو جائے گا. کیونکہ مریم نواز نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی، انہوں نے جو کی ہے کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں آئی، اور محسن بیگ کا بولنا ہمیں یہی اشارہ جو ہے وہ اس پورے منظرنامے پر مل رہا ہے. میں آپ کو ایک اور خبر بھی دوں، اور پاکستان میں آج خواجہ حسین احمد صاحب عدالت میں موجود تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا اور یہ بہت ہی اہم ہے. جس طرح اکرم شیخ صاحب نے کہا نا کہ 26ویں ترمیم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح الیکشن کو اسکروٹنی سے بچایا جا سکے اور ان کا پول نہ کھلے، اور اس لیے 26ویں ترمیم کر دی گئی. بالکل اسی طرح خواجہ صاحب نے بھی ایک بہت ہی اہم جملہ کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کل کوئی 27ویں ترمیم ہو گئی جو کہ ہونے جا رہی ہے، آپ کے اوپر کوئی سرکاری افسر لگا دیا گیا تو پھر آپ یہ معاملہ نہیں دیکھیں گے. اگر آئینی ترمیم کے لوازمات پورے نہیں ہوئے تو یہ بینچ بھی نہیں بن سکتا. اس وقت میری استدعا ہے کہ یہ کیس فل کورٹ کو بھیجا جائے. دیکھیں بڑی ایک سادہ سی بات ہے، اگر آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کانسٹیٹیوشنل بینچ اور جج صاحب کے اوپر کسی سرکاری ملازم کو لگا دیا جائے، کسی فوج کے کسی بندے کو لگا دیا جائے، اور یہ پارلیمان قانون پاس کر دے، تو سر آپ کیسے روکیں گے؟ کیا اس وقت بھی امین الدین صاحب یہ کہیں گے کہ پارلیمان یہ کام نہیں کر سکتا اور آزادی عدلیہ کی آزادی کے اوپر یہ حملہ ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے؟ امین الدین صاحب کے اس وقت کیا ریمارکس ہوں گے؟ اس وقت ان کا کیا فیصلہ ہوگا؟ تو خدا کے لیے یہ آخری موقع ہے آپ تمام لوگوں کے پاس 26ویں ترمیم کا دفاع کرنا. سر سے باز آ جائیں، اسے ریورس ہونا چاہیے. چلیں اگر آپ ریورس نہیں کر سکتے اور اگر آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے، جن کو آپ نے ضمانتیں دی اور جن کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، چلیں یہ بھی ہم آپ کے اوپر الزام نہیں لگاتے اور نہ ہی یہ بات کرتے ہیں. آپ اس معاملے کو سپریم کورٹ کے پورے فل کورٹ کے حوالے کر دیں اور وہ ہی فیصلہ کرے کہ عدلیہ کی آزادی کسی فرد واحد کی مرہون منت ہو سکتی ہے، کیا اس سے ایسوسیٹ کریں گے یا پھر یہ ججز بیٹھ کر خود فیصلہ کریں. پاکستان میں سر ایگزیکٹو فیصلہ کر رہا ہے. ایک حکومت آئی، اس کے اوپر کرپشن کا الزام تھا، حکومت نے قانون پاس کیا، ترمیم کی، اور اب حکومت کے بندے ہی ان ججز کو لگائیں گے جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ حکومت کرپٹ ہے یا نہیں کرپٹ. بے نظیر کی حکومت ختم ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کرپشن. ان کے اوپر الزام تھا. اور کل یہ فیصلے عدالتوں میں جب جائیں گے یا کیسز جائیں گے اور وہاں سے فیصلے آئیں تو چونکہ
ان ججز کا انتخاب اور ان کے حوالے سے ان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، تو سر یہ سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ کدھر جائے گا؟ تو اس تناظر میں اس چیز کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ویورز، آج پاکستان میں جہاں کچھ لوگ جماعت کو پہلے چھوڑ کر گئے، بعد میں بھی چھوڑنے کا سلسلہ جاری رہا، اور کچھ لوگوں نے بیانیے کا یہ جو وزن تھا، نظریے کا وزن اٹھا نہیں سکے، تو انہوں نے جماعت کو نہ صرف چھوڑا بلکہ بعد میں انہیں غلطی کا احساس ہوا اور وہ واپس آنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ ایک اور دوست تھے اسد عمر صاحب، آج ان کے بارے میں ایک خبر حبیب اکرم صاحب نے یہ شیئر کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے تک اطلاعات پہنچی کہ اسد عمر کئی MNAs MP سے ملے۔ اسد عمر ان سے مل کر ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سب لوگوں کو شاہ محمود قریشی کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور یہ مناسب ہے۔ ہم سب شاہ محمود قریشی صاحب کو جیل سے باہر نکالیں، اور جب وہ جیل سے باہر آ جائیں گے تو عمران خان کی رہائی آسان ہو جائے گی۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہماری مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو پہلے تو یہ بات کا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسد عمر پاکستان تحریک انصاف کا سر حصہ نہیں ہے، اور مجھے آج بھی وہ واقعہ یاد ہے جب اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے، اور پھر ایک عدالت کے پیشی کے موقع پر خان صاحب اپنے وکلا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وکلا کے اس ہجوم میں سے ایک ہاتھ عمران خان کی طرف بڑھتا ہے۔ عمران خان نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسد عمر صاحب تھے، ان سے ہاتھ ملایا، اور پھر اسد عمر صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ یہ جنرل سیکرٹری تھے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو آج وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بات ہوتی رہی، اور میرے پاس یہ انفارمیشن پہلے بھی تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی کہ شاہ محمود قریشی صاحب جن کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے رہے، ان کو یہ آفر کروائی گئی، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جتنی بھی پبلک انٹریکشن ہے، اور جب بھی وہ کسی بھی کیس پہ میڈیا کے ساتھ آمنے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ بتا دینا کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس یہ آفر تھی کہ ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں، آپ آئیں باہر، پارٹی کو لیڈ کریں، اور پھر دیکھا جائے گا۔ اس خبر میں جو حبیب اکرم صاحب نے دی، آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ دن پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کی کیسز سارے ختم ہو گئے تھے، تو اس خبر کے اندر بہت زیادہ وزن ہے۔ ہمیں اس تناظر میں بھی شاہ محمود قریشی، یا پھر جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے پیچھے چلیں اور وہ پارٹی کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے ایک بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کا کھویا ہوا مقام دلوایا جا سکتا ہے، تو آپ نے ان واقعات کو بھولنا نہیں ہے۔ اور پھر سہیل افریدی صاحب، جنہیں دبانے کے لیے، جنہیں روکنے کے لیے پورا آپ نے زور لگایا، وہ رکے نہیں۔ اس پارٹی سے نشان چھین لیا گیا، وہ پارٹی جیت کر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن گئی، سب سے بڑا عوامی مینڈیٹ ان کے پاس تھا۔ نشان نہیں ہے، لیکن لوگوں نے نشان ڈھونڈ کر اس کے اوپر ٹھپے لگائے، اور وہ جماعت جس کا لیڈر جیل میں تھا، وہ لیڈر لیس لڑی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے، اور پھر وہ جیت جاتی ہے۔ تو آپ کا مقابلہ ایسی جماعت سے ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ایک وزیر اعلیٰ کو جو عوام کی چوائس ہے، عمران خان کی چوائس ہے، آپ اسے دبا سکیں گے، تو سر یہ آپ سے نہیں ہو پائے گا۔ آج 25 اکتوبر کے حوالے سے انتہائی اہم فیصلے کیے گئے، تنظیم سازی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزید کام ہوئے، اس میں ایک تو خیبر میں امن جرگہ 25 اکتوبر کو بلایا گیا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے دوبارہ ری آرگنائز کرنا ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ میں آپ کو پھر کچھ خبریں علیمہ بی بی کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان کے چوتھی بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور عدالت کا پولیس کی رپورٹ کے اوپر استفسار، کہا کہ علیمہ خان روپوش ہیں تو اڈیالہ کے باہر ان کی میڈیا ٹاکس کیسے نشر ہوتی ہیں۔ عدالت کے جج امجد علی شاہ کی سربراہی میں کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے علیمہ خان کے 1 لاکھ روپے کے مچلقے ضبط کرنے کا حکم بھی دیا۔ علیمہ خان کے ضامن عمر شریف کو شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ یہ مل کر کھیل رہے ہیں سر، اور اس میں کچھ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے اور اس کیس کی حقیقت کیا ہے، اور جج نے کارروائی کرنی ہے، وہ اس کارروائی کے اوپر وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے انگیج کیا جا سکے، اور جو اصل مسائل ہیں وہاں پر ان کی توجہ جو ہے وہ تقسیم کی جا سکے۔ میں آپ کو بھی یہ بھی خبر دوں، اور خبر یہ ہے کہ فافن کی جو رپورٹ ہے، فارم 47 والی قومی اسمبلی کا حوال، اس میں انکشاف یہ ہوا کہ قومی اسمبلی کے 19ویں سیشن کے کسی بھی اجلاس میں 25% ارکان نے شرکت نہیں کی، اور وزیراعظم خود غیر حاضر رہے، اور 166 ارکان درخواست کے بغیر غیر حاضر رہے۔ 10 وفاقی وزراء، 5 وزراء جو وزراء مملکت ہیں ایوان سے مکمل غیر حاضر رہے۔ تو یہ ہمارے ملک کے اراکین کی کارکردگی ہے۔ جس ملک کے اندر 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم آنے والی ہو، وہاں پر ان لوگوں کی ضرورت پڑے گی، وہ آ جائیں گے، کام کریں گے، ٹھپا لگائیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھے گا کہ اس کو
جو کچھ 27ویں ترمیم کے ذریعے پاکستان کی عوام کو جس سزا کا سنانے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس کا سر جو رزلٹ ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے، اور آپ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ ان کی آئینی حدود میں بھیج نہیں سکیں گے، کیونکہ پارلیمان کی طرف سے ایک سٹیمپ لگ جائے گی، عدالتیں ان کی ہوں گی، ججز ان کے ہوں گے، اور یہ جو جرنیلی ججز ہیں وہ کبھی بھی جمہوریت کی بات نہیں کریں گے۔ آج پاکستان کے اندر احسن اقبال صاحب جب یہ باتیں کرتے ہیں نا، تو ایک طرح سے یہ اعلی کار ہیں، یہ ایک طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں اس نظام کو بنانے والوں کو، اور پاکستان میں جو ہائبرڈ نظام ہے اس کو مضبوط کیسے کیا جائے۔ احسن اقبال صاحب کی اسٹیٹمنٹ کافی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے حلقے کی حد تک تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، میں ہر جگہ ہر گاؤں جا کر پوچھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے ووٹ بینک کی کیا صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی کی جو کلٹ فالوئنگ ہے، تو کسی دن عمران خان نے کوئی بڑا دعویٰ کر دیا، وہ اس پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ تحریک انصاف کی فالوئنگ 35 سے 40% تک ہے، کپتان کے جیل سے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ خیر انہوں نے جو باتیں کی ہیں، دا پوائنٹ از کہ سر ان کے پاس کون سا ایسا کلیہ ہے۔ پاکستان میں 8 فروری ایک ایسا کلیہ تھا، ایک ایسا فارمولہ تھا جو کسی کی مقبولیت کا معیار ہے، پیمانہ ہے، ایک میزان ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 8 فروری کے انتخابات میں جو نتائج تھے ان کو تبدیل کر کے اپنی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بنا لی۔ تو احسن اقبال صاحب جو حرکتیں کر رہے ہیں، سر آپ نے تو چلے جانا ہے، الٹیمیٹلی ریٹائر ہو جائیں گے یا آپ کی اننگز ختم ہو جائے گی، لیکن پاکستان کو سر اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ آپ کے بعد جتنے بھی جو ٹینیورز ہیں اس پارلیمان کے، وہاں پر آپ جیسے لوگوں کی مثالیں دی جائیں گی جنہوں نے اس پارلیمان کو کمزور کرنے میں سر کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ ایک اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب خبر سر یہ بھی آ رہی ہے خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان نے مرید کے میں جی ایک بڑا جلسہ کرنے کے حوالے سے کچھ احکامات جاری کیے، لیکن ان کو بتایا گیا کہ جناب حالات ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کون بات کرے گا؟ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کچھ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں، اور عمران خان نے کہا ہے کہ آپ ان سے بات کریں اور وہ برج کا کام کریں، کیونکہ اس سے پہلے پارٹی کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ صرف اور صرف حالات کو استعمال کرتے رہے، عمران خان کے نام کو استعمال کرتے رہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، پیغام رسانی تو ضرور ہوئی لیکن سر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے بات کرے گی یا نہیں کرے گی، اس کا جو فیصلہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے خود کرنا ہے، لیکن محسن نقوی صاحب کے حوالے سے یہ ایک دعویٰ جو مالک صاحب ہیں ان کا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور جو بات انہوں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، لہٰذا کوئی راستہ جو وہ نکال سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں اسی سے جڑی ہوئی کہ رانا صاحب کا جی ایک بیان وہ یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے متعلق جو مرضی تبصرے کریں، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے سیاستدانوں نے یہ موقع ضائع کر دیا اور مسائل حل نہ کیے تو شاید کل کو کوئی ایسا آ جائے جو ان کو موقع نہ دے۔ تو سر یہ جو 27ویں ترمیم کے بعد اگر کوئی سرکاری افسر ججوں کے اوپر لگ گیا، نظام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، ڈکٹیٹرشپ سر، اور پھر جو پارلیمان جس کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ 27ویں ترمیم کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ وہاں پہ کیا کریں گے؟ وہاں پر بھی یہ نیگوشیشنز کریں گے کہ ہم مریم کو نہیں بلاول کو بنائیں گے، تو آپ کے لیے ووٹ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تو آپ اس کی گارنٹیز ہمیں دیں۔ سر یہی ہوگا، ویلنگ ڈیلنگ ہوگی، اور کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کر کے اس حکومت کا ساتھ دیا اور حکومت بنا لی، وہ آنے والے کل میں بھی 27ویں ترمیم سے پہلے ہی سب کچھ کریں گے، اور یہی جو ہے وہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ کو پھر سے یہ بھی خبر دے دوں، زلفی بخاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو 29 اکتوبر تک مکمل طور پر تنہائی میں رکھا جائے گا اور کسی کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی۔ بشرا بیوی کے اہل خانہ کو ڈیرہ جیل کے باہر 6 گھنٹے سے زائد انتظار کروایا گیا، مگر نہ صرف ملاقات کی اجازت دی بلکہ ان کو روزمرہ کی بنیادی ضروریات بھی اندر پہنچانے سے روک دیا گیا۔ یہ صرف ظلم نہیں بلکہ بنیادی انسانی اور قیدیوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس ظالمانہ حکومت میں نہ قانون کا نام و نشان باقی ہے اور نہ انصاف نہ انسانیت۔ اور یہ زلفی بخاری کی طرف سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی گئی۔ میں آپ کو ویورز یہ خبر بھی دے دوں، اور خبر یہ ہے جی کہ 26ویں ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا لٹک گیا کچھ ہفتوں کے لیے، کیونکہ عائشہ ملک اور جسٹس شاہد بلال حسن صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، اور مقدمے کی جو سماعت ہے وہ 2 ہفتوں کے لیے، یعنی کل کی سماعت کے بعد 2 ہفتوں کے لیے اسے ملتوی کر دیا جائے گا۔ اور آپ کو جاتے جاتے یہ بھی خبر بھی دے دیں کہ NCA کے 7 کے قریب جی افسر لاپتہ ہیں، اور ان کے بارے میں جی بڑے ہی بھیانک قسم کے جو انکشافات ہو رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے جی کہ NCCIA کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان میں یوٹیوبرز کو اور کچھ اور لوگوں کو اور کال سینٹرز کے مالکان کو جو ہے وہ بلیک میل کیا، اور بلیک میلنگ بڑے زور سے جاری تھی،
اور بتایا جاتا ہے جی کہ اس میں 7 سینئر افسران جو مسنگ ان کے بارے میں یہ اطلاع آئی. اسلام آباد سے ان کو اغوا کیا گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان کا نام اس میں شامل تھا, جو اپنی اہلیہ وہ بھی عدالت گئی تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی غائب کر دیا گیا, اور سیکٹری داخلہ اس کے اوپر مکمل خاموش ہیں. اب سید اعزاز صاحب صحافی جو ہیں ان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ انہوں نے ایک سینئر وزیر سے بات کی تو وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے سے آپ دور رکھیں. افسران کہاں ہیں؟ بعض ذرائع کے مطابق یہ افسران کال سینٹرز اور کچھ یوٹیوبرز کو ڈراتے تھے اور پھر ان سے ماہانہ پیسے وصول کرتے تھے. یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں ایجنسیوں کی سپورٹ حاصل ہے. اس کے بعد ملٹری انٹیلیجنس نے تحقیق کی اور یہ باتیں سچ ثابت ہوئی. تو اب یہ سارے افسران ملٹری انٹیلیجنس کے پاس موجود ہیں اور کچھ نے اقبال جرم بھی کر لیا ہے. تو سر یہ اس وقت کی سچویشن ہے. بندے کہاں گئے؟ سر بندے ان کے پاس ہیں جن کے پاس ہمیشہ جو ہے وہ غائب ہو کے پہنچ جاتے ہیں. لیکن کسی کا نام استعمال کرنا, جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, 9 مئی میں سر یہی ہوا تھا. بہت سارے غریب کے بچوں کو اٹھا لیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ ہمیں یا تو پیسے دو, نہیں تو ہم تمہارے خلاف جو ہے وہ کیس کریں گے اور مقدمہ درج ہوگا اور تمہیں بھی ہم 9 مئی کی لسٹ میں ڈال دیں گے. یہ میں آپ کو نا, یہ کوئی میں مبالغہ امیزی سے کام نہیں لے رہا. بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں جن کے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں, پیغامات ہیں میڈیا پہ, لوگوں نے بتایا کہ ہم وہاں سے گزر رہے تھے, ہمارا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, توڑ پھوڑ کس نے کی وہ جانے اور پاکستان میں سیاسی جماعتیں جانیں. اگر ہم وہاں پہ موجود تھے تو موجودگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی اس واقعے کے اندر ملوث ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو سر پکڑا گیا, ان کو سزائیں بھی ہوئی. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا نام استعمال کیا گیا. تو سر جن کا آپ نام استعمال کر رہے ہیں انہوں نے پھر انویسٹیگیشن کرنی تھی کہ بھائی جان بتائیں نا ذرا کہ آپ ہمارا نام استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے, لیکن پاکستان میں قانون کے مطابق سزا دیں, جو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اور میں جاتے آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے صبح وہ 22 اکتوبر کے ساتھ ہفتہ کہہ دیا. تو سر اتنا درگزر کر دیجیے گا, غلطی ہو گئی, معاف کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.